अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे, पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 200 रुपीज़ टच कर चुका है और कहा यही जा रहा है कि अगर संभाला नहीं गया तो हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अमेरिका के विजिट पर हैं और वहाँ उनसे क्या बात हुई और क्या कुछ उन्होंने कहा या किस तरह की उम्मीदें लगा सकते हैं हम उनसे, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ टीटीपी के साथ बात करने के लिए जो है यहाँ से जनरल फैज हामिद जो है वो काबुल गए और पहले बड़े नाराज हुए थे बाजवा साहब जब वो गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद भेजा है। तो देखते हैं कि सिचुएशन किस तरह से वो हैंडल करते हैं। इसके साथ साथ जी कराची में जो ब्लास्ट हुए हैं पिछले दिनों, उसके लिए कहा गया, हमारे यहाँ जो न्यूज़ चल रही थी कि इसमें रॉ का हाथ है, यानी कि इसमें भारत का हाथ है। तो हर बार बस ये कह दिया जाता है चाहे किसी का भी हाथ रहा हो, लेकिन बता यही दिया जाता है कि जी भारत का हाथ है। इस पे कई लोग एग्री हैं और कई लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ आज ये भी न्यूज़ आई थी कि उसका जो मास्टरमाइंड है उसको मार दिया गया है। ये खबर भी कोई आधे घंटे पहले चल रही थी टीवी के ऊपर। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर गौहरा साहब। बहुत शुक्रिया सर। जी सर बहुत अपना शुक्रिया। जबरदस्त किस्म का चैनल भी चलाते हैं और हम इनकी बात भी सुनते रहते हैं, और आज भी सर हम आपसे ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोबारा बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम इश्यूज उठाए। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी टर्मोइल में है, और डॉलर पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ ऑफ कोर्स जुड़ा हुआ है। एक ये अहम मसला, और दूसरा जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। डॉलर की जो कदर है, जो भी मुकामी करेंसी होती है दुनिया में, आप रूबल देख लीजिए, आप कोई भी दुनिया की करेंसी देख लीजिए, डॉलर के साथ जो उसका एक तरह से कंपैरिजन या एक जो उसकी कन्वर्जन चल रही होती है मुकामी करेंसी के साथ, वो दो बड़ी जो सिचुएशन है उनके साथ जुड़ी होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत पतली है इस वक्त, और डॉलर इस वक्त अपने जो जैसे कहते हैं फ्री फॉल पे है, यानी अपनी नेचुरल इस वक्त जो उसका रिलेशनशिप है वो है, यानी साइंटिफिक ये सारा मसला है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी होगी तो ऑफ कोर्स डॉलर ऊपर जाएगा, रुपया नीचे गिरेगा। सियासी हुकूमतें कोशिश करती हैं कि किसी तरह से डॉलर को काबू में रखें, चूँकि डॉलर के ऊपर चले जाने की वजह से उनकी सियासी मकबूलियत में कमी होती है, उनके मसाइल बढ़ते हैं। मगर जब तक इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल ना हो किसी भी कंट्री की, या अगर हम इस सूरत में पाकिस्तान देखें, तो वो फिर डॉलर ऊपर ही जाएगा और मुकामी करेंसी नीचे ही जाएगी, जैसा कि रुपया जा रहा है। तो सिर्फ इकोनॉमिक सिर्फ ये पॉलिटिकल क्राइसिस का मामला नहीं है, ये इकोनॉमिक सिचुएशन का भी मामला है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही पतली हालत में है, बहुत ही क्रंच है, इकोनॉमिक क्रंच है। तो जाहिर है जो आपको हमें नज़र आ रहा है ये उसका नेचुरल आउटकम है। बिल्कुल, लेकिन सर क्या इसको संभाला जा सकेगा या ये और मजीद हमें जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, ये ऑफ कोर्स बिगड़ेगा, माली हालत तो सुधर नहीं रही ना। पाकिस्तान की माली हालत सुधरेगी तो ये काबू में आएगा ना, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा है। आगे इलेक्शन की बात सुन रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की बात सुन रहे हैं, तो जाहिर है कौन इन हालात में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा। पहले ही कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई इंटरनेशनल स्टेक होल्डर वहाँ पे पैसा नहीं लगा रहे, तो अब तो वहाँ पे जो इंटरनल इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर के बिजनेसमैन हैं, वो अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान में उनके बिजनेसेस कोई बहुत फ्लरिश नहीं कर रहे। मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की जो पतली माली हालत है उसके साथ जुड़ी हुई है सूरत हाल। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये डॉलर संभलेगा। अब देखिए कब कहना चाहिए पाकिस्तानी रुपया संभलेगा, कब पाकिस्तानी रुपया संभला है। हम अगर 9/11 के बाद की अब तक की सूरत हाल देखें तो रुपया मुसलसल ही नीचे गया है। अब सूरत हाल ये है कि तेजी से नीचे जा रहा है। प्रॉब्लम ये है,
ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ روپے کی قدر پاکستان میں واپس آئی ہو، بہتر ہوئی ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ سٹیبل رہتی ہے جو ڈی سٹیبلٹی ہے، کہ چلیے وہ ایک فرض کیجئے ایک امریکی ڈالر کا اگر 150 روپے جب تھے تو تب یہ صورتحال تھی کہ وہ 150 151 152 اس طرح پلس مائنس ہوتا رہتا تھا. اب تو وہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس لمحے کیا ہوگا. اب چونکہ یہ جو سرکار آئی ہے 4 ہفتوں سے، ان پہ یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر دیکھنے والی بات ہے کہ ان کے آنے کے بعد ان کو سکون سے نہ تو کام کرنے دیا جا رہا ہے، نہ سکون سے بیٹھنے دیا جا رہا ہے. اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی کھڑی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، مگر انفیکٹ وہ نیوٹرل نہیں. وہ تو انفیکٹ اب یہ 4 ہفتوں کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ تو عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہی زیادہ تر ہیں ان سین طریقے سے. تو وہ عمران خان چاہتے ہی نہیں کہ اس کا دیش میں کوئی سٹیبلٹی ہو، تو ظاہر ہے پھر ڈالر بھی سٹیبل نہیں ہوگا اور روپیہ تو بالکل ہی ڈاماڈول رہے گا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ صورتحال قابو میں آئے گی جب تک وہاں کے حالات قابو میں نہ آئے. لیکن سر اگر یہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے یا فوج، تو پھر ہٹایا کیوں؟ رہنے دیتے عمران خان کو 5 سال کمپلیٹ کرتے اور اس کے بعد پراپر طریقے سے جیسے الیکشنز ہوتے ہیں وہی ہوتے. 2-3 بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں. اگر عمران خان رہتے تو مزید پٹھا بیٹھتا، اور ان کو ہٹانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مزید پٹھا نہ بیٹھے، نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ ان کا لاڈلا ہے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مزید آگے جو پٹھا بیٹھے وہ اس کے سر پہ جائے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو پٹھا ہے یہ اب ایک آلٹرنیٹ گورنمنٹ کے سر پہ جائے. آلٹرنیٹ گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی، وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سچویشن کو نہیں سمجھتے یا وہ جاہل ہیں. انہوں نے یہی سوچا کہ اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان جو ان کا لاڈلا ہے وہ وہاں سے نکلے، تو یہ سنہری موقع ہے. تو ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں، چونکہ ہم تو پہنچ نہیں سکیں گے، اس کو باہر نکالتے ہیں. ان کو امید تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ملک کی معاشی حالات ہیں، جو اکنامک سچویشن ہے، اس کے پیش کے نظر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو پاکستان میں آپ ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. ایسا نہیں ہے پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ عمران کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں کہ بھئی اب عمران آگے کسی قسم کی اکنامک بہتری نہیں کر سکتا، اسی لیے ہٹایا، اور وہ اگر آتا ہے نہیں تو بھی نہیں کر سکتا. مگر سچویشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک طرح سے کھڑی بھی نہیں ہو رہی اس نئی گورنمنٹ کے ساتھ. اور پھر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے مشوروں سے ہی، جو اس کے حامی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے مشوروں سے ہی اتنا پریشر بلڈ کر رہا ہے، اتنا پریشر بلڈ کر رہا ہے کہ باجوہ اینڈ کمپنی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی پیارا دوست تھا، یہ ہمارا ہی لاڈلا تھا. ظاہر ہے ہم نے اس کو اب جانے دیا یا نکالنے کا راستہ ہموار کیا اس لیے کہ ملک کا پٹھا بیٹھ گیا. لیکن وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی نومبر میں ہم نے نکل جانا ہے. اتنی گالیاں ہمیں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہی ہیں عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف سے، اور یہ عمران خان اور اس کی پارٹی ہی نہیں ہے، آدھی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ اس کی حامی ہے. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی آفٹر آل 31-32 سال ہم نے سروس کی، جو اس وقت کے ٹاپ جرنیل ہیں جو باجوہ صاحب کے ساتھ ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنا عرصہ اقتدار میں اپنا کام کیا، تو جاتے جاتے اتنی بے عزتی جو ہے وہ کیا مول لینا. تو ویسے بھی یہ ہمارا پیارا دوست تو ہے ہی ہے. تو بڑا ایک کنفیوژن ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. اسٹیبلشمنٹ کو بہت دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور نہ ہی کوئی بہت سمجھدار ہے. اب وہ حالات کے مطابق ہی ہر روز ڈیل کر رہے ہیں سچویشن کو، جس طرح کے حالات ہیں ڈیل کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ سوال کہ پھر کیوں اس کو ہٹایا اگر وہ اس کے ساتھ ہی ہے، اس لیے کہ پھر میں دہراؤں گا 2 باتیں. اس لیے کہ ایک تو ان کا پیارا لاڈلا تھا، ان کا بچاؤ اس کو. اب یہ آخری جو تابوت میں کیل ہے یہ اس سے نہ ٹھکے بلکہ کسی اور سے ٹھکواتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر اس کو سیو بھی کرنا ہے. اور مور اوور یہ کہ اگر یہ رہتا تو بہت ہی برا حال ہو جانا تھا. تو وہ یہ سارے فیکٹرز ہیں. لیکن اندر سے اسٹیبلشمنٹ کی اکثریت جو ہے وہ جو 74-75 سال کا مائنڈ سیٹ ہے اس کی وجہ سے عمران خان اور اس طرح کی سوچ کے ساتھ ہی ہیں.
تو گڈ لک فار دیم، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں تماشا. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ بہتری کریں گے تو آپ ہی کے دیش کا بھلا ہوگا، اگر آپ کچھ بہتری نہیں کریں گے تو آپ جانے آپ کا کام جانے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو بہتری کی طرف جانا چاہیے اور تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. یہ ہر بار اسی قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں کہ دوستیوں میں اور اپنی پسند کے لوگوں کے چکر میں جو ہے پاکستان کی یہ لوگ جو ہے بری حالت کر دیتے ہیں. لیکن سر ساتھ ساتھ حفیظ شیخ صاحب کی آمد ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے، پروٹوکول دے دیا گیا ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ آپ کی کیا خبریں؟ دیکھیے چہ مگوئیاں تو بہت ہیں، یہی چہ مگوئیاں ہی ہماری خبر ہے. اور ہم جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ جو کچھ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیش نظر ہی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اب گراؤنڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ باتیں اب وہاں پہ میڈیا میں چل رہی ہیں کہ حفیظ شیخ ہیں اور ان کی ٹیم ہے جو شاید کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی. اور جب یہ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا جو پاکستان کا ہے، اس کے ذریعے جب یہ بات پھیلائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے. وہ پہلے سے جو کھلاڑی ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان میں کھلاڑی تو ایک ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، وہ میں ان کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا، نہ تنقید کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریالٹی ہے. اب وہی اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے کہ بھئی اب یہ ہوں گے آپ کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. تو یہ انڈائریکٹ طریقوں سے بتایا جا رہا ہے. اور جو اس وقت کی پوزیشن سرکار ہے وہ بھی یہی لگتا ہے، سمجھتی ہے کہ بھئی ہم سے یہ میس تو آگے نہیں سنبھلے گا، ہم کیوں ذمہ داری لیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی. وہ یہی کہہ رہی ہے جی نیوٹرل ہے، نیوٹرل ہے، نیوٹرل ہے. انفیکٹ وہ نیوٹرل نہیں ہے. انفیکٹ وہ بڑے ہی جسے کہتے ہیں اچھے طریقے سے اپنے لاڈلے کو بھی بچا رہے ہیں اور اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہے، ادھر بھی یہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑے ہی نہیں ہونا تو کیوں ہم پھر سارا میس لیں. تو آئیں جی حفیظ شیخ صاحب، آپ آئیں اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آگے چلائیں. ڈالر ابھی 200 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، تو اب یہ مزید لگتا ہے جس طرح کے حالات ہیں مزید روپیہ گرے گا. وہ بھی ذمہ داری حفیظ شیخ صاحب پہ پڑے. اس کے بعد تیل کی قیمتوں کی ذمہ داری بھی پڑے، جو مہنگائی ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری بھی پڑے. حفیظ شیخ صاحب نے تو الیکشن لڑنا نہیں، تو ان کو کیا فکر؟ حفیظ شیخ صاحب نے تو کیمپین کے لیے جانا نہیں. تو وہ تو آئیڈیل سچویشن ہے کہ ٹیکنوکریٹ آئیں، گالیاں والیاں کھائیں 3-4 مہینے، پھر وہ غائب ہو جائیں، اپنا جہاز پکڑیں چلے جائیں. اور یہ پاکستان میں کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا، اکثر اسی طرح ہوتا ہے. آپ کو شوکت ترین جو تھے مشرف کے زمانے میں، ان کی گورنمنٹ یاد ہے. اس سے پہلے وہ مسٹر قریشی ہوا کرتے تھے، ان کی گورنمنٹ یاد ہے. تو یہ کوئی مطلب پہلی سچویشن تو نہیں ہے. ایسی سچویشن تو آتی رہتی ہے ٹیکنوکریٹس کی. تو سچویشن بڑی افسوسناک ہے. الیکشن ہو بھی جائیں گے، اس کے بعد جو رزلٹ آئیں گے، کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ لوگ تو یہی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی وہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی وہی ہے. اب یہ 4-5 مہینے کیوں ضائع کریں گے؟ یہ بات آپ کی اور میری سمجھ میں شاید نہیں آئے گی. اگر ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ کھیل ہے، ان کی یہ گیم ہے، وہ تو یہ گیم کریں گے نا. اس میں جو اس میں جیسے کہتے ہیں بازی چلنے کی ضرورت ہوگی وہ بازی چلیں گے. لیکن سر اگر جیسے آپ نے مشرف صاحب کی بات کی تو مشرف کے ٹائم پہ جو ہے ڈالر کافی ٹائم ایک ہی جگہ پہ انہوں نے رکھا تھا، جس طریقے سے بھی رکھا تھا، سب کہتے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے رکھا گیا تھا. تو وہی جو ہے ٹیکنیک آپ کیوں نہیں استعمال کر لیتے بھائی، آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کی قیمت کو روک لیں. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی فوجی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ سیٹل کیسے ہو جاتی ہیں، ڈالر بھی صحیح جگہ پہ ہو جاتا ہے، مہنگائی بھی کنٹرول ہو جاتی ہے، کرائم بھی کم ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کی کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں سویلین گورنمنٹ میں نظر نہیں آتی. اور جو انہوں نے سر ابھی لونز اٹھائے ہیں، آئی ایم ایف کا ہے 8 بلین لاسٹ ٹائم میں، اور آپ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ 6 کے بجائے 8 بلین کی بات ہوئی ہے. سعودی عرب سے بھی انہیں کچھ نہ کچھ ملا ہے، اس کے باوجود ڈالر کا یہ حال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب فوجی حکومت آتی ہے تو کیسے ڈالر بھی قابو ہو جاتا ہے اور مہنگائی بھی کچھ ریلیٹیولی قابو ہو جاتی ہے. دیکھیے میرا خیال ہے پاکستان میں آخری جو فوجی حکومت تھی وہ تو مشرف کی تھی، اور مشرف کے زمانے میں 9/11 چل رہا تھا. 9/11 کے بعد کی سچویشن وہ چل رہی تھی، تو امریکہ کھل کے پیسے دے رہا تھا. تو مطلب اس وقت کی جو فوجی حکومت تھی مشرف کی، بعد میں انہوں نے اپنی فوجی حکومت کو سویلین حکومت میں بدلا تھا.
تو وہ اس پوزیشن میں تھے چونکہ بلینز ڈالرز آ رہے تھے، امریکہ کی سرپرستی تھی، امریکہ پاکستان کو پیسے پمپ کیے جا رہا تھا، تو ڈالر کہہ سکتا تھا۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں آج تو کوئی فوجی حکومت نہیں ہے، کیونکہ مشرف کی ہی آخری فوجی حکومت ہے نا پاکستان میں، اس کے بعد تو جیسی تیسی جمہوریتیں ہیں وہی چلی ہیں۔ آج فوجی براہ راست آ جائے، ڈالر قابو میں نہیں آئے گا، چونکہ آج کوئی 9/11 کے بعد والی صورتحال نہیں ہے۔ آج امریکہ کوئی ان کے سر پہ نہیں بیٹھا ہوا، آج فوجی خود مارشل لا لگا کے دیکھ لیں پاکستان میں یہ آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی جو گرتی قیمت ہے وہ کسی صورت میں رکے، کیونکہ پیسہ نہیں ہے۔ یہ ایک سائنس ہے، اکنامکس ایک سائنس ہے، اکنامکس صرف اکنامکس نہیں ہے، یہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے۔ اب سائنس کے لیول پہ تو بڑا سیدھا سا معاملہ یہ ہے کہ نمبرز کا یہ کھیل ہے کہ آپ کے پاس زر مبادلہ نہیں ہے۔ آپ ابھی بات کر رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کوئی شاید $1 بلین دینے کی بات بھی کر رہا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہو رہی، کیا بنے گا $1 بلین سے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر سعودی عرب بھی انہوں نے عمران خان کی آخری حکومت کے آخری دنوں میں مطلب 3 بلین پار کیے تھے، پھر یہ شہباز شریف صاحب جب ملے ہیں ابھی 2 ہفتے پہلے ہی محمد بن سلمان صاحب سے، تو یہ خبر آئی تھی کہ $8 بلین کا کوئی ہوا ہے پیکج، جس میں کچھ کیش بھی ہوگا کچھ یہ بھی ہوگا، لیکن اس میں کیا 1 بلین 2 بلین ابھی تک وہ بھی کنفرم نہیں ہے، چونکہ اگر شہباز شریف صاحب $8 بلین کا کوئی پیکج کر کے آئے ہیں تو شہباز شریف صاحب کو تو رہنے نہیں دیا جا رہا، اور شہباز شریف صاحب میرا نہیں خیال کہ خود بھی انٹرسٹڈ ہیں حکومت چلانے میں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ بھائی ہم کس کے لیے حکومت چلائیں، جو میس اس کا ہے اس کو ہم کیسے سنبھال سکتے ہیں، سنبھال ہی نہیں سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہے، جو ملک میں صبح و شام گالیاں چل رہی ہیں، جو جلسے ہو رہے ہیں، اس کو تو اسٹیبلشمنٹ نہیں روک رہی۔ اسٹیبلشمنٹ روکنا چاہے تو امپاسبل ہے کہ خان صاحب یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس ساری صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ آج اگر فوجی حکومت بھی آتی ہے تو یہ مہنگائی پہ قابو پائے گی، یہ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر کو روکنے میں کامیاب ہوگی۔ اس لیے یہ فوجی حکومت آئے گی نہیں۔ اتنے تو سمارٹ ہیں فوجی، ان کو پتہ ہے کہ بھئی مطلب اس وقت آلریڈی ادھر سے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں، ادھر سے بھی پڑ رہی ہیں، اور اوپر سے پھر ایک اور گالیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اگر یہ حکومت میں آ گئے۔ سچویشن بڑی بلیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جو چھوٹی چھوٹی امدادیں مل رہی ہیں ان سے بھی پاکستان کی اکنامک سنبھلے گی، اور جو ملکی حالات ہیں وہ تو بالکل ہی پاکستان کی سیاسی اور اکنامک صورتحال کو بگاڑنے میں مستقل اور مکمل کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے اس وقت، اور بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جو ہمیں بیٹھ کے نظر آ رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح ماضی میں کوٹ ان کوٹ پاکستان کے اندر معجزے ہو جایا کرتے تھے نا جی کہ یار یہ معجزے ہو گئے ہیں، بھئی فلاں ہو گیا، 9/11 ہو گیا، اس کے بعد امریکی آ گئے، اس سے پہلے روسیوں کا مسئلہ آ گیا، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی ہو جاتا تھا۔ اب یہ بڑے سالوں سے جب سے خان صاحب آئے ہیں معجزے ہی بند ہو گئے۔ میں اس میں خان صاحب کو بلیم نہیں کرتا، خان صاحب کو صرف اتنا بلیم کرتا ہوں کہ خان صاحب نے انٹرنیشنل افیئرس پہ بہت برے طریقے سے اپنی پالیسیز کھیلی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مطلب آخری معجزہ جو پاکستان میں اکنامک معجزہ ہے وہ سی پیک کا تھا، وہ بھی اس کا بھی جو پھل تھا، جو ثمر تھا، وہ بہت شارٹ ٹرم تھا، اس لیے کہ سی پیک قرضے تھے، امریکہ کی امدادیں تھیں، امریکہ کو پیسے واپس نہیں کرنے، امریکہ کے تو بلینز اینڈ بلینز ڈالر کھا گئے، گالیاں بھی امریکہ کو دیتے رہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی رہتے ہیں، وہ سارے ڈرامے چلتے رہتے ہیں، لیکن چین کو تو آپ بلینز اینڈ بلینز ڈالر نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے؟ چین تو پھر گردن پہ وہ رکھ دیتا ہے اپنے ناخن والا انگوٹھا، تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ وہ چین والا بھی جس کو یہ معجزہ سمجھتے تھے، جو قرضے آ رہے تھے جو آصف زرداری صاحب کے زمانے میں شروع ہوئے تھے، تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ قرضوں کا سلسلہ آگے چلیں۔ دیکھیے شہباز شریف ہوں، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر پاکستان میں نہیں چلتی، اور نہ یہ پارٹیاں بھی کوئی بہت دودھ کی دھلی ہوئی پارٹیاں ہیں۔ بالکل
دیکھیے میں تو پرسنلی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ پولیٹیکل پارٹیاں دودھ کی دھلی ہوئی ہوں، نہ میں ہیروئزم کا قائل ہوں جی کہ میاں نواز شریف سارے مسئلے حل کر دے گا، یا زرداری مسئلے حل کر دے گا، یا عمران خان مسئلے حل کر دے گا. یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا غلط پرسیپشن ہے. سسٹم مسئلے حل کرتا ہے، شخصیات مسئلے حل نہیں کرتی. ہاں، اچھی شخصیات اچھے سسٹم کو بنانے میں مدد ضرور کر سکتی ہیں. جس تو طرح سر یہ لوگ جی سر یہ لوگ دعوے کرتے ہیں نا، اس لیے لوگوں کو ان سے امیدیں ہو جاتی ہیں. عمران خان نے کیا نہیں کہا تھا آنے سے پہلے، 100 days میں یہ کر دوں گا، جی یہ جی ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ لوگوں کو اتنے زیادہ خواب دکھاتے ہیں کہ لوگ پھر اس کے بعد جب وہ خواب سے جاگتے ہیں تو بڑی ان کو مشکل ہوتی ہے. دیکھیے دعوے تو پالیٹیشنز دنیا بھر کے کرتے ہیں، اور پاکستان کے پالیٹیشین تو ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں. اچھا، اب وہ جو دعوے ہیں بدقسمتی سے، وہ جو سسٹم چلانے والے ہیں نا پاکستان کی، جیسے بیوروکریسی ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی مطلب آپ کی طرح میری طرح کے ہی انسان ہوتے ہیں. ان میں سے بھی جرنیل اور سیکرٹری اور اس طرح کے لوگ بھی اس طرح کے جو پالیٹیشین ہوتے ہیں عمران خان جیسے، ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. اچھا، ایک تو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، دوسرا ان کی اپنی پوسٹنگ ووسٹنگ کے ایشوز ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں اچھا میری دوستیاں کنیکشنز خان کیمپ کے ساتھ ہیں، تو آف کورس میں پھر بڑے بڑے عہدوں پہ میں ہی ہوں گا. اچھا، کچھ یہ سمجھتے ہیں نہیں جی ہمارے تعلق جو ہیں زرداری صاحب کے ساتھ ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں ہمارے تعلق شریف خاندان کے ساتھ ہے. وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس کی بنا پہ سسٹم بھی بٹرے ہو جاتا ہے، کیونکہ سسٹمز کو تو ظاہر ہے یہی بڑے بڑے عہدیدار چلا رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی بٹرے ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم ایموشنل لوگ ہیں. ایموشنلزم جو ہے وہ صرف عمران خان کا یا عام عوام کا نہیں ہے، وہ افسروں میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے ظاہر ہے میں وہاں پہ پلا بڑا ہوں. ایک پاکستانی لیفٹیننٹ جنرل میرے کلاس فیلو تھے اور ہیں ابھی بھی، میں نام نہیں ان کا لوں گا. وہ مجھے کہیں ملے کچھ سال پہلے واشنگٹن میں آئے ہوئے تھے، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ دیکھیں یہ سازشیں ہیں وہ سازشیں. میں نے کہا جناب جانے دیں، آپ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ آپ کی آئی ایس آئی یہ کر رہی ہے، تو پھر آپ کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے آپ آئی ایس آئی میں نہیں ہیں، وہ کسی اور فوج کے محکمے میں ہیں، لیفٹیننٹ جنرل کے. تو میں نے کہا اگر آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ آئی ایس آئی سازشیں کر رہی ہیں، یعنی آپ کو بھی نہیں پتا چاہیے اس بات کا، آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ سب کچھ انڈیا ہی کروا رہا ہے. ابھی آپ نے پیچھے کہا تھا جی آپ کو آپ شور ہی نہیں ہے اس بارے میں. ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے آپ میڈیا پہ یہ کہیں، دنیا کو یہ کہیں جو آپ کا نیریٹو ہے، لیکن اپنے آپ کو تو نہ کہیں نا. میں نے وہ میرے دوست ہیں، میں نے کہا یار آپ تو اپنے آپ کو بھی جھوٹ بتا رہے ہو. نہیں نہیں. یہ صحیح ہے. تو بس اب اگر یہی اسی طرح سے حکومتیں چلنی ہیں تو پھر یہی نتیجہ ہوگا نا جس پہ آج ہم، مطلب میں تو نہیں ہے جس پر آج پاکستان کی صورتحال کھڑی ہے. ہم تو تجزیہ نگار ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں. بالکل، لیکن سر آپ بے شک باہر بیٹھے ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور ایک پریشانی صرف پاکستان کی نہیں، کسی بھی کنٹری میں اگر کچھ ہو رہا ہو، جیسے ابھی رشیا اور یوکرائن وار چلی تھی تو سبھی لوگ ڈسٹرب تھے. اس سے کوئی اتنا لنک نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک ٹینشن تو بنائی دی ہے پاکستان نے بھی. لیکن سر ساتھ ہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے ہیں یا بات چیت کے لیے گئے ہیں جنرل فیض، لیکن یہاں کراچی میں جو بلاسٹ ہو رہا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی بھارت کا ہاتھ ہے. وہ میں بچپن سے سن رہی ہوں کہ جب کچھ ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا بھارت کا ہاتھ ہے، اور ایک کہتے تھے آنی ہاتھ استعمال کریں گے اس کو روکنے کے لیے. تو اس پہ بھی بڑے جوک بنا کرتے تھے. تو سر پھر بھارت کا ہاتھ بتایا گیا ہے. دیکھیے بھارت کا ہاتھ جیسے آپ نے کہا کہ آپ بھی بچپن سے سن رہی ہیں، میں بھی بچپن سے سن رہا ہوں، کیونکہ ہر معاملے میں بھارت کا ہاتھ ہے. اچھا چلیے ایک لمحے کے لیے ہم نے مان لیا کہ جی بھارت کا ہاتھ ہے. تو یہ جو پاکستان کے نمبر 1 ادارے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ورلڈ کے نمبر 1 بھی ہیں، تو وہ پاکستان کے اندر ایک بھارتی ہاتھ کو کیوں نہیں روک سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نالائکی تو ان کی اپنی ہے نا، کہ
آپ کے ملک میں ہم نے یہ چلی آپ کی بات مان بھی لی، یعنی یہ جو ادارے کہتے ہیں یہ بھارت کا ہاتھ ہے، تو کیا آپ اتنی نالائق ہیں کہ آپ بھارت کا ہاتھ نہیں روک سکتے؟ تو پھر اگر آپ اتنے نالائق ہیں تو پھر آپ پھر انجوائے کیجئے جو بھی غیر ملکی مداخلت ہے۔ لیکن میں نے ابھی آپ کو اپنے دوست کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا یار آپ بھی یہی کہتے ہو، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ چلیے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے بھی تو آپ کیوں نہیں روک سکتے؟ تو صحیح. مطلب ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بھارت میں کئی ٹیررسٹ ایکٹ ہوئے، بھارت نے کہا جی یہ پاکستان کا ہاتھ ہے، بھارت نہیں روک سکا۔ یہاں امریکہ میں ٹیررسٹ ایکٹس ہوتے ہیں، ہوم گرون ٹیررسٹ ہوتے ہیں، نہیں روک سکتے۔ لیکن اس پہ آپ وہ ساری کی ساری، اب بھارت نے یہ تو نہیں کہا نا کہ بھئی یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان کی وجہ سے ہوا مگر اب ہم کنٹرول کریں گے آگے چل کے۔ کنٹرول کیا، آپ دیکھ لیجئے کشمیر میں انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کیا، پھر بھی ہوتا رہتا ہے کیونکہ دنیا میں پرفیکٹ کنٹرول تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن بھارت الزام بھی چلیے لگاتا رہتا ہے یا ثابت بھی کرتا رہتا ہے جی کہ بمبئی ٹیرر اٹیک جو تھا پاکستان سے آیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی کاروائیاں بھی تو کرتا ہے نا کہ اپنے ملک میں ایسے واقعات کم سے کم ہوں۔ آن دا ادر ہینڈ پاکستان میں اس طرح کی جو ٹیررزم ہوتی رہتی ہے یا اس طرح کے جو واقعات ہوتے رہتے ہیں اس کو قابو کس حد تک کیا جاتا ہے؟ اس کو قابو کرنے میں کافی حد تک ناکام رہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ہاتھ ہے کسی کا تو ثابت کرے نا، بھارت تو ثابت کرتا ہے، پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیتا ہے، تو آپ ثابت کریں۔ بالکل جیسے سر بمبئی اٹیک ہوئے تھے لیکن یہاں پہ کوئی مان نہیں رہا تھا، اب یہاں پہ آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کراچی بلاسٹ ہے اس کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا، یہ زندہ کیوں نہیں پکڑتے سر کہ اس سے پوچھیں کہ کس نے بھیجا تھا، کہاں سے آئے تھے؟ ہر بار ہم یہی سنتے ہیں کہ مار دیا گیا یا غائب ہو گئے۔ چلیے ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے آپریشنز میں ایون امریکہ، کینیڈا، ایون بھارت میں بھی سم ٹائم زندہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ تو نام بھی بتا رہے ہیں لوگوں کے، لوگ بھارت سے تو نہیں آئے، لوگ تو وہی انہی گروہ کے ہیں نا جو اپنے آپ کو ٹی ٹی پی کہتے ہیں یا اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں۔ اب بلوچوں کی جو کاز ہے وہ ان کی اپنی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو آزادی چاہیے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کا اپنا پرابلم ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو اب یہ جو بھی ہیں یہ کہیں سے اڑ کے تو نہیں آئے، جیسے بمبئی ٹیرر اٹیک تھا تو وہ تو باقاعدہ کشتیوں میں بیٹھ کے پاکستان سے گئے تھے نا لوگ، تو وہ تو ہر چیز ایویڈنٹ ہے، پوری دنیا ان ثبوتوں کو مانتی ہے۔ اب یہ تو کوئی جے پور سے نہیں آئے نا لوگ، یا دلی سے نہیں آئے یا امرتسر سے نہیں آئے، یہ تو آپ ہی کی دھرتی کے لوگ تھے نا، تو یہ پھر باہر کا ہاتھ تو نہیں ہے نا، یہ آپ کا انٹرنل ہاتھ ہے۔ آپ انٹرنل ہاتھ کے پیچھے کیا کازز ہیں وہ بھی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے اور سارے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کی اپنی کاز ہے، ٹی ٹی پی کی اپنی کاز ہے، تو یہ تو کہیں سے باہر سے نہیں آئے، یہ سب اندر کے لوگ ہیں۔ یا تو ان کی وہ کازز کو دور کیا جائے، ابھی آپ نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ فیض حمید صاحب اب ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے افغانستان گئے ہیں، تو اب ان سے بات کریں افغانستان میں بیٹھ کے۔ اب کئی ملاقاتیں کی ہیں، ان کا تو رابطہ بھی رہتا ہے افغان طالبان کو تو ویلکم بھی کیا تھا جب انہوں نے 15 اگست 2021 کو کابل پہ قبضہ کیا تھا، تو اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں۔ اس وقت شاہ محمود قریشی نے کیا کیا بلند و بانگ دعوے کیے تھے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو یاد ہے۔ اب یہ وہی لوگ ہیں نا جن سے ان کے رابطے پہلے بھی تھے، 15 اگست 2021 سے پہلے بھی تھے، بلکہ 22-25 سال سے رابطے ہیں کم از کم، بلکہ دیکھا جائے تو 40 سال سے رابطے ہیں روس کے خلاف جب یہ افغان جہاد شروع ہوا۔ اب پھر مزید بات چیت ہو رہی ہے، وہ بھی ان سے ناراض ہیں، افغان طالبان بھی ناراض ہیں، تحریک طالبان پاکستان بھی ناراض ہیں، تو پھر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ خوش کون ہے؟
اب تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ کہیں وہ بمبئی سے اڑ کے لوگ تو نہیں آئے، وہ تو پاکستان اور افغانستان کے جو بارڈرز کے لوگ ہیں وہی ہیں، بلکہ اس میں سے بہت زیادہ جو فائٹرز ہیں وہ تو پنجاب کے ہیں، جن کو پنجابی طالبان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے پشتونوں کو پختونوں کو بھی بدنام کیا. جو ملیٹنٹس ہیں وہ کافی زیادہ تو خیر سے پنجاب سے ہی گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک جہاد کا ان کا ایک کاروبار ہے پرانا، لیکن اب ان کے اپنے ہی گلے پڑا ہوا ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر اس سے تو یہ تبھی نکلیں گے جس دن یہ سچ بولنا اور سچ ماننا شروع کر دیں گے، بجائے اپنے منہ چھپانے کے اور جھوٹ بولنے کے. اس دن یہ سارے پرابلمز اپنے آپ ہی سالو ہو جائیں گے. سر لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر ہیں اور وہاں وزٹ جو کر رہے ہیں وہ میرے خیال ہے گلوبل فوڈ سیکیورٹی کی میٹنگ ہے اس میں گئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے آگے کس طرح سے یہ موو کریں گے، اور کیا وہاں سے کیا بات چیت کر کے آئیں گے، اور کچھ بہتر امپریشن پڑے گا بلاول کا؟ دیکھیے، بلاول اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں. حکومت ان کی جو کولیشن حکومت جس کا وہ حصہ ہے وہ بہت کمزور ہے. وہ کسی وقت بھی لگتا ہے کہ گھر جائے گی اور ایک نگران حکومت آئے گی. لیکن جو اسٹیٹس ہوتی ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں، وہ بہرحال اپنے کام تو جاری رکھتی ہیں. دا مومنٹ یو اینڈ آئی آر ٹاکنگ، بلاول اس وقت پاکستان کے فارن منسٹر ہیں. اگلے لمحے وہ نہیں ہے تو دیٹس اوکے، ڈزنٹ میٹر. مگر آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ اس سے پاکستان کا کیا کوئی بہتر امیج ہوگا، یہ ایک روٹین کا ایک وزٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے امیج کوئی خراب ہوگا پاکستان کا یا بہتر ہوگا. چونکہ عمران خان کا جو ایکسٹریم نیریٹو ہے امریکہ کے خلاف، وہ آلریڈی امریکن جو ہیں ان کو انوائے کیا ہوا ہے. لیکن امریکنز بھی بہت بڑے گیم پلان پہ ہوتے ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے امریکہ کو کئی انڈائریکٹ فائدے بھی ہیں. جیسے چین کے خلاف عمران خان نے جس طرح سی پیک کا کام کیا، تو امریکہ اندر سے تو اس بات سے خوشی ہے کہ بڑا عمدہ کام کیا آپ نے. تو جہاں امریکہ اس بات سے انوائے ہے کہ عمران خان بار بار غلط طریقے سے نام اس کا استعمال کر رہا ہے. بائی دا وے عمران خان نے یہ اب ذرا کم کر دیا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، امریکن وہ کارڈ جو ہے وہ کم کر دیا. جہاں ضرورت ہوگی یہ برتیں گے، لیکن اب کافی کم کر دیا، اب اور ایشو وہ آئیں گے. تو بلاول کے اس دورے سے بس جو ایک روٹین کی ملاقاتیں ہیں وہی ہوں گی. ایک پاکستان 220-30 ملین لوگوں کا کنٹری ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ ایک جو فوڈ کی ضرورت ہے آپ نے بھی کہا، اس کی بات ہوگی، امداد کی بات ہوگی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی امداد یعنی نوٹیبل امداد کوئی پاکستان کو ملے گی. ہو سکتا ہے کہیں سے امریکہ کی کوئی این جی او کوئی گندم اس طرح کی کوئی چیز صدقے کے طور پر دے دے بلاول صاحب کہ وہاں پہ جانے کی وجہ سے، لیکن پیسوں کی امداد یا اس طرح کی کوئی امداد نہیں ہوگی. اور بلاول کے اس دورے سے روٹین کے جو تعلقات ہیں امریکہ اور پاکستان کے، وہ تو ایٹ لیسٹ کچھ آگے چلیں گے. مگر چونکہ نہ یہ سرکار سٹیبل ہے، نہ پاکستان کے حالات سٹیبل ہیں، تو کوئی ایسی امپورٹنٹ پیش رفت مجھے نہیں نظر آتی، اور نہ ہی کوئی ایسے معاہدے نظر آتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں جس سے کوئی بہت زیادہ ہم توقع رکھ سکیں. بس ایک روٹین کی ملاقاتیں ہوں گی. دورہ ہے ان کا امریکہ کا پاکستان کے فارن منسٹر کا، وہ بس دورہ ہو جائے گا، واپس آ جائیں گے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی بری بات ہے. لیکن سر ایک چیز اچھی میں نے دیکھی جو مجھے پسند آئی ایٹ لیسٹ، کہ وہ یہ کہ کمرشل فلائٹ سے گئے، کوئی جی خاص وہ نہیں، انہوں نے نخرے نہیں دکھائے جو ہمارے یہاں کے منسٹرز کرتے ہیں نا، جی کہ جی ہم نے ایسے جانا ہے اور ویسے جانا ہے. تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشنز میں اگر دوبارہ سے بلاول بھٹو زرداری آتے ہیں تو ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی تھوڑی سی سادگی کی طرف جائیں، تو شاید کچھ پاکستان کا بھلا ہو جائے. دیکھیے، میں اس پہ بھی کمنٹ کروں گا. کمرشل فلائٹس پہ تو ایون پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان بھی گئے تھے. آئی ہیو ٹو بی فیئر. اوکے. مطلب وہ بھی ایک بار جا چکے ہیں، اس لیے کہ جب آپ افورڈ ہی نہیں کرتے اللہ تلالے
پہلے تو افورڈ نہ کرنے کے باوجود کرتے ہی رہے نا للے تلے، اب بالکل پاسبل ہی نہیں ہے، تو اب کیا ہو سکتا ہے، تو اب ایسے ہی گزرے گا وہاں پہ جو ہے سر عمران خان تو ابھی بھی ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں اپنے دل سے جلوس کے لیے بھی، اس لیے میرے مائنڈ سے شاید ان کا یہ نکل گیا تھا کہ ہاں ایک بار تو وہ سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کے جہاز سے بھی جا ان چکے کے ہیں، جہاز سے گئے، پھر وہ وہاں سے واپس آئے، انہوں نے جہاز پتہ نہیں کیا واپس منگوا لیا تھا انہوں نے جی۔ خراب ہو گیا واٹ ایور، ہاں تو کئی اس میں تھیوریز ہیں، تو پھر یہ کمرشل چارٹر فلائٹ پہ آئے تھے، اور اس سے بالکل، پہلے بھی ایک بار یہ چارٹر فلائٹ پہ جا چکے ہیں یو این او میں خطاب کرنے کے لیے۔ لیکن شاید اس طرح کی جو ہماری جیسی کنٹریز ہیں خاص طور پہ پاکستان کی طرح، تو ان کو میرے خیال ہے کہ کمرشل فلائٹ سے یوز کرنی چاہیے تاکہ کچھ تو خرچہ جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ میں تو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنے ڈھنگ سے بیٹھ کے پاکستان کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک سے حکومتیں چلائیں، اچھے طریقے سے کام کریں، تو زوم پہ ہی مل لیا کریں بائیڈن صاحب سے، اگر وہ ملنے کو تیار ہوں تو۔ خیر مطلب بائیڈن صاحب تو نہیں ملے، نہ ملیں گے فارن منسٹر کو پروٹوکال کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے ٹونی بلنکن شاید ان سے مل لیں جو جی اسٹیٹ وہ سے، ملے ہیں، ان سے ہاں ملاقات ہوئی ہے۔ جی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو میں نے اس پہ ابھی دیکھا نہیں کیا ان کی بات چیت ہوئی ہے، تو اینی ہاؤ وہ تو خیر ٹھیک ہے، اور اصل تو یہی ہے کہ اپنے اپنے دیش کے اندر پاکستان جیسے ملک جو ہیں وہ اگر اچھے طریقے سے چلیں، اپنی عوام کے لیے ریلیف دیں، تھوڑا یہ ہنگامے اور بدتمیزی کم کریں، تو پھر بے شک امریکہ ہو، یو کے ہو، ان کے ساتھ بے شک زوم سے ملتے رہیں یا فزیکلی جا کے ملاقات کر لیں، اس کا فائدہ بھی ہے جب آپ کے اپنے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، اسپیشلی ان کانٹیکس آف پاکستان، تو پھر آپ کیا کر لیں گے، پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی مل لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اپنے حالات بالکل ٹھیک کرے نا۔ بالکل، اور ہم یہی چاہتے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ چاہے ہماری جو ہم ٹاک شوز کرتے ہیں یا جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں کہ اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ میسج جائے، اور کم از کم ان لوگوں تک جائے جو پالیسی میکرز ہیں، تاکہ وہ اس کے اوپر کام کر سکیں۔ بہت شکریہ سر کہ تھینک آج یو آپ نے ویری جوائن مچ۔ کیا، تھینک یو سو مچ۔